इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और लोगों से यूट्यूबर ना कहें उनको यूट्यूबर कहने पे मैं एहतजाज करूँगा। सॉरी, वो दीन के एक सच्चे तालिब इल्म हैं, एक दाई हैं, वो एक फ़िक्र फ़लसफ़ा रखते हैं। यूट्यूब के ज़रिए वो उसका इब्लाग करते हैं और किसी भी दीन के तालिब इल्म को, चाहे उसकी किसी भी आरा से हमें इत्तफ़ाक़ हो, इख्तलाफ हो, उसको इसी तरह से हमें पेश करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस वक्त हसन इलियास साहब के पास मौजूद हैं, पीसी होटल लाहौर में। हम इनका खैर मक़दम करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान आने पर उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब पर कुछ एतराज़ात किए जाते हैं, उनकी ताबीर दीन के हवाले से, उनकी तफ़हीम व तबयीन के हवाले से। बहुत बड़ा एतराज़ जो उस्ताद की फ़िक्र पे किया जाता है वो नासबियत का इल्ज़ाम है कि उस्ताद रसूलुल्लाह के करीब तरीन रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार कर गए हैं। तो हसन भाई से हम इंशाअल्लाह इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन लेंगे कि अहादीस से बेइतनाई का रवैया है या वो फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो ख़ास तौर पर सैयदना अली से मुतअल्लिक़ है, हसनैन करीमैन से मुतअल्लिक़ हैं, आम रवैया जो है आवाम का, उस्ताद उस रवैये पर नज़र नहीं आते। तो हसन भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, आपको बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी कुछ चीज़ें देखी भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है हक़ की तलाश की। मैं भी एक तालिब इल्म के तौर पे आप ही की तरह चीज़ों को देखता हूँ, हाज़िर खिदमत हूँ। अच्छा हसन भाई, जैसा कि आपने सुना भी, उस्ताद पर बुनियादी एतराज़ ये किया जाता है कि उनके अंदर बुग़्ज़ अहले बैत है। तो अभी हज़रत मुआविया और सैयदना अली से मुतल्लिक़ जो उनकी सीरीज़ आई, अहले बैत से मुतल्लिक़ उन्होंने अज़वाज रसूल का एक नज़रिया आवाम को दिया, आयत मुबाहला का एक उन्होंने फ़हम बयान किया। तो शिया हज़रात भी बड़े नाला हुए और जो मौलाई और तफ़ज़ीली लोग हैं वो भी बड़े नाला हुए। उस्ताद उसका जवाब तो दिया था, लेकिन आप मज़ीद वजाहत कर दें, ये नासबियत का जो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, दुनिया में जब भी आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो कुछ आपके इर्द गिर्द राइज अफ़कार हैं, नज़रियात हैं, उनसे थोड़ी देर के लिए क़त्अ ताल्लुक़ करके हकीकत की तलाश के सच्चे मुतलाशी बन जाए। जब आप इस राह पे चलते हैं फिर उसके बाद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग आपकी राय से इत्तफ़ाक़ करेंगे, कुछ लोग उस राय से इख्तलाफ़ करेंगे, कुछ लोग उसको इल्ज़ामात की रोशनी में देखेंगे, कुछ आपके नीयत मुहर्रिकात को तय करेंगे। देखना चाहिए है कि कोई भी साहिब इल्म अगर वो कोई बात या दावा कर रहा है तो उस दावे के मेरिट्स क्या हैं, उसके हक़ाइक़ क्या हैं। गामदी साहब का मामला ये है कि वो ये एक तारीख़ी मसला हो या पूरे दीन की जो ताबीरात हमारे यहाँ राइज हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हो, उनके पेश नज़र कभी होता ही नहीं है कि वो किसी कायम शुदा तसव्वुर के ज़ेर असर किसी भी नुक्ता नज़र पे गौर व फ़िक्र करें। वो हमेशा अपने जहन को खाली करके मामलात को उनकी हकीकी रूह और उनकी हकीकी मेरिट पर रखते हैं। ये जो मसला है सैयदना अली और सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, मैंने इस पर गामदी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ किया था। आपने देखा होगा मुताबिक हमने सीरीज़ की हैं और 20 घंटों का मुश्तमिल गामदी साहब ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। लोग उनकी राय को जानना चाहते हैं, उनके दलाइल, उनके मेरिट्स को जानना चाहते हैं, तो उस बात को तफसील से वहाँ देख सकते हैं। ये मौका नहीं है कि मैं वही चीज़ें दोबारा से दोहरा के आपके सामने रखूँ। ताहम एक चीज़ जिस पर हम सबको बहुत गौर करना चाहिए वो ये है कि हमारे यहाँ किसी भी साहिब इल्म से अगर आपको इख्तलाफ है तो उसके आदाब क्या हैं ये चीज़ पेश नज़र नहीं रहती। हमारे यहाँ लेबलिंग, फतवा लगाना, नीयत, मुहर्रिकात हम भी सुनते पढ़ते रहते हैं। लोग कहते हैं भाई ये दजल से काम ले रहे हैं, कोई कहता है ये नासबी हो गए हैं, कोई कहता है ये बुग़्ज़ अली है, कोई कहता है ये हुब्ब मुआविया है, सुनते चलते रहते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो आप किसी के दाखिल का तज्ज़िया कर रहे होते हैं। तो दाखिल का तज्ज़िया अगर कोई शख्स करना चाहता है बहुत शौक़ से करे, दुनिया इरादे अमल का इम्तिहान है, लेकिन ये चीज़ पेश नज़र रखे कि इस तज्ज़िये के बारे में अल्लाह की अदालत में उससे सवाल जवाब होगा। और जब सवाल जवाब होगा तो अगर वो इसके लिए तैयार है, बहुत अच्छी बात है, वो अल्लाह की बारगाह में चला जाए और बता दे कि भाई इनके दिल में बुग़्ज़ था और बुग़्ज़ का मैंने मुशाहिदा कर लिया था। जो बात गामदी साहब कर रहे हैं वो यकीनन एक फ़रीक के कभी हक़ में जाती है, दूसरे फ़रीक की मुखालफत में जाती है। तो देखना चाहिए है कि इनके पेश नज़र इस्तदलाल क्या है। ये बज़ाहिर तो बड़ी तालिब-इल्माना सी बातें लगती हैं जो मैं भी कर रहा हूँ, गामदी साहब भी करते हैं और भी सारे उलमा भी इस्तदलाल पर नज़र रखें, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे यहाँ इस बुनियादी चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे ये बात कि हदीस के अंदर सहाबा इकराम या अहले बैत या सैयदना अली के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, तो गामदी साहब ने ज़िंदगी के किसी मौके पर, किसी मोड़ पर उनका इनकार किया।
اچھا ان کا انکار اگر غامدی صاحب کر بھی لیں تو ہم طالب علم ان سے سوال پوچھیں گے کہ جی اس کا انکار کرنے کی آپ کے پاس کے بنا استدلال موجود ہے؟ کیونکہ ایک شخصیت اگر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی ہے، آپ کی خدمت کی ہے، یا ان کی کوئی کارہائے نمایاں ہے، اس کو پیغمبر نے سراہا ہے، یا اللہ کی نظر میں ان صحابہ کرام کی کیا عظمت ہے، فضیلت ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اس کے اوپر کوئی سوال اٹھائے؟ ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ایک تاریخی مارکے کا تجزیہ کر رہے ہیں، اس وقت آپ یہ چاہتے ہیں کہ فضائل کی روشنی میں ان سیاسی معاملات کو دیکھا جائے، یہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ یعنی سیدنا علی بہت افضل ہیں، ان کا علم سب سے صحابہ میں برتر ہوگا، ان کی قربانیاں بے مثل ہوں گی، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کا تفقہ، ان کا فہم، ان کی بصیرت، یہ سب چیزیں بے مثل لازوال ہیں۔ لیکن کیا کسی شخصیت کی فضیلت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی سیاسی معاملے میں کوئی اقدام کرے تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ صحیح، یہ مارجن تو ہم کسی دوسرے صحابی کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں اصل میں ہم لوگوں نے دماغ کے اندر خانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ خانوں کے سامنے جب کوئی رائے آتی ہے تو ہم اس میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ غامدی صاحب کی جو رائے ہے وہ ایک طالب علم کی رائے ہے، صحیح، تو وہ کبھی کبھی ناصبیوں کو خلاف حقیقت لگ رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی رافضیوں کو خلاف حقیقت لگ رہی ہوتی ہے، کبھی دیوبندیوں کو خلاف ہے۔ تو جو طالب علمانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری ملت کو یہ بات سمجھنی چاہیے ہے کہ آپ نے اگر فضیلت کی داستانیں سننی ہیں تو مولویوں کی مجلس میں جائیں، صحیح ہے، وہ موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھے، وہ آپ کو، کیا آپ کو دنیا کے اندر ذاکرین ختم ہو گئے ہیں، مجالس ختم ہو گئی ہیں، یوٹیوب پہ آپ چینل تبدیل کریں اور اس شخص کی بات سننے جو آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہے۔ غامدی صاحب ایک طالب علم ہے، اور طالب علم کا کام ہوتا ہے تجزیہ کرنا۔ جب کسی چیز کا بے لاگ تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری عقیدتیں جو آپ نے پیدا کی ہوئی ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو جو لوگ حساس ہیں، اپنی طبیعت میں اس طرح سے علمی فکری تنقیح کا مزاج نہیں رکھتے، ان کو چاہیے کہ وہ غامدی صاحب کو سننے سے پرہیز کریں اور ان لوگوں کو سنیں جو ان کے جذبات کی تسکین کا پوری طرح سامان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آپ آئیں گے تو ہم تو تجزیہ کریں گے، تاریخ کا تجزیہ کریں گے، فکر کا تجزیہ کریں گے، فلسفے کا تجزیہ کریں گے، یہاں تک کہ آپ قرآن مجید پر مبنی کوئی فہم پیش کریں گے تو اس کا تجزیہ کریں گے۔ وہاں بھی آپ دیکھیے نا کہ پوری امت کے علماء جس چیز پر بڑے سیکھ پا ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ جی اتنی زیادہ تعداد تھی لوگوں کی، اتنے بڑے بڑے اکابر تھے، اتنے بڑے بڑے اذہان اور اتنے عبقری اور نابغہ لوگ گزرے ہیں، یا غامدی صاحب پیدا ہو گئے دین کی تشریح کرنے کے لیے، تو ہم ان کو ایک ہی بات کہتے ہیں، بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دلیل پہ مبنی ہے۔ مثلا ایک کلام ہے، کلام کو سمجھنے کی کچھ آفاقی مسلمات ہیں، بھائی وہ کلام ہے تو کلام ایک زبان میں ہوگا، وہ زبان ہے تو وہ الفاظ پہ مشتمل ہوگی، الفاظ جملے میں آئیں گے، اس کا سیاق و سباق ہوگا۔ تو قرآن مجید اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے میں حرف آخر ہوں، میں قول فیصل ہوں، میزان، فرقان، حکم، مہیمن ہوں، میری بساط پر رکھ کے چیزوں کو پرکھنا ہے۔ تو ہم پرکھ کے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کہتے نہیں مجھے تو فلاں بزرگ کی رائے پہ زیادہ اعتماد ہے، تو جائیے، یہ دنیا میں نہ ہم آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ہماری رائے مانیں، نہ آپ ہمیں مجبور کریں ان تصورات کی روشنی میں جو آپ کے لیے بہت عقیدت پہ مبنی ہے۔ ہم ان تصورات کو میرٹ میں درست نہیں سمجھتے۔ تو صحابہ کرام کی فضیلت اگر ان کے لیے رسول اللہ نے بیان کی ہے تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس فضیلت کو مزید مبرہن کر دے اور ان کو اجر دے۔ تو ان کی فضیلت کا تعلق ان کی آخرت سے ہے، میری زندگی سے نہیں ہے۔ اور میرے لیے تو تمام صحابہ کرام، مجھے یہ بتا دیا گیا ہے اور یہی میرے علم کی بھی کی تعلیم ہے کہ صحابہ کلہم عدول، ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں رکھتے۔ درجات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ درجات روایتوں میں آگے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، نہ آتے تو نہ میرے دائرہ عمل کی یہ چیز ہے، نہ میرے ایمان کی اس پہ کوئی بنیاد پڑتی ہے۔ میں مسلمان ہوں، اس لیے مسلمان ہوں کہ اللہ کو مانتا ہوں، اس کے پیغمبروں کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، اس کی کتابوں کو مانتا ہوں، یہ میری ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد آپ مجھ سے آ کر یہ منوائیں کہ جی آپ بتائیں کہ فلاں صحابی افضل تھے یا نہیں افضل تھے، آپ کے نزدیک ایک افضل ہوں گے، کوئی دوسرا کوئی دوسری روایت لائے گا وہ افضل ہوں گے، آپ لوگ لڑتے رہے آپس میں، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس پورے معاملے میں سنجیدہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایک بڑا مفکر ہے، ایک عالم ہے۔ غامدی صاحب کے بارے میں اس وقت اپنے پلائے سب اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوڈو علم لے کے ایک آدمی آ گیا، اس کے پیچھے 100 سال کی دبستان شبلی کی روایت ہے، 1200 سال کی امت کے علم کی تراث کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، خود اس کا کام چھپا ہوا موجود ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، کتابیں لکھ دی، تفسیر لکھ دی، 50 سال ایک آدمی نے گزار دیے، علم سامنے آ چکا ہے۔ اب وہ اگر کوئی رائے دیتا ہے تو جو جذباتی نوجوان ہے، یا مثال کے طور پہ ہمارے یہاں متعصب علماء ہیں، وہ ان کو مخاطب ہی نہیں کر رہا، وہ مخاطب ان اذہان کو کر رہا ہے جن کے اندر وہ ٹولز پہلے سے انسٹال ہو چکے ہیں، جو تجزیے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو علم کے متلاشی ہیں۔
تو وہ ہمارے مخاطبین ہیں. تو اس باب میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں ٹھنڈے دل و دماغ سے دماغ کو تھوڑے عرصے کے لیے خالی کر کے، ہم یہ نہیں کہتے آپ اپنے نظریات کو چھوڑ دیں، لیکن اگلے کی پہلے بات سمجھیں. تو بات جو ہم نے سمجھائی ہے وہ یہ کہ یہ سیاسی مسائل ہیں. ان سیاسی مسائل میں دونوں فریقین کچھ سیاسی مواقف رکھتے ہیں، ان مواقف کو اس کے میرٹ کے اوپر پرکھیں. اور یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، تاریخ کبھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، یہ گرے ایریا ہوتی ہے. اس کے اندر اگر غامدی صاحب کی ساری آراء کو آپ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، اس سے بھی ان کی دینی فہم پہ کوئی اثر نہیں پڑا. صحیح ہے. یعنی اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ غامدی صاحب کے سننے والے یہ بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں کہ غامدی صاحب کی زبان سے جو لفظ نکلے گا ہم نے قیامت تک اس کا دفاع کرنا ہے. آپ کہیے ان کی تاریخ کے معاملے میں ایک رائے ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہاں قرآن کے باب میں وہ کوئی رائے دیں گے تو قرآن کو میں نے بھی پڑھنا ہے نا، میں نے بھی عمل کرنا ہے، میں نے اس کی دعوت بھی دینی ہے. تو یا تو میں اس کو رد کروں گا یا میں اس کو قبول کروں گا اگر میں سنجیدہ طالب علم ہوں. لیکن تاریخی واقعات کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جو آپ کے عقیدے کی بنیاد بن جائے. تو یہ میری چند گزارشات ہیں. لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ غامدی صاحب نے جس جگہ پر یہ علم بلند کیا ہے وہاں پر یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں، وہاں تو بنیادی چیزوں کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. بالکل. تو اس وجہ سے لوگوں کو میں کوئی دوش نہیں دیتا. ہماری تربیت پچھلے کچھ عرصے میں اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہم لوگ اپنے مسلک، اپنے نقطہ نظر، اپنی آراء کے ارد گرد ایک خوف کا حصار بناتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی ہے کہ ایک دفعہ جب تاریخی معاملات پہ گفتگو شروع ہو جائے گی تو بات آگے بڑھے گی نا، تو وہ اس کو وہاں پہ روکنا چاہتے ہیں، بند باندھنا چاہتے ہیں اور ہم اس بند کو توڑنا چاہتے ہیں. اچھا، اسی سے ہم آگے چلتے ہیں کہ غامدی صاحب کی فکر میں یا ان کے انداز بیان میں اس طرح بدتمیزی یا اگریسو ٹون نہیں ہے، لیکن غامدی صاحب سے جڑے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بھی، یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی، جو بظاہر غامدی صاحب کے شاگرد بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح مکتب فراہی سے بھی جڑے ہوئے ہیں. ان کی تحاریروں میں ایسے کچھ الفاظ سیدنا علی کے بارے میں سننے کو ملے، پڑھنے کو ملے جو انتہائی نازیبا تھے. تو وہ غامدی صاحب کے ان کلپس کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ استاذ نے کہہ دیا کہ وہ سیاسی غلبہ قائم نہیں کر سکے، استاذ نے کہہ دیا کہ وہ علم میں بڑے اعلیٰ تھے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان جو ہیں وہ سیاسی طور پہ بڑے آگے تھے. تو اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ استاذ میں تو وہ چیز نہیں ہے، لیکن حضرت علی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد انداز بدتمیزی کہ بالکل ہی ان کو زمین پہ گرا دیا جائے، اس کی آپ نفی کریں گے؟ دیکھیے، ہماری قوم کے اندر اخلاقی تربیت اور کس طریقے سے اپنی بات پیش کرنی ہے اس کا بڑا فقدان اور انحطاط ہے. اور جو آپ کو لوگوں کے اندر رد عمل کی نفسیات نظر آتی ہے، جو آپ کو ایک طرح کی غیر شائستگی نظر آتی ہے، یہ پوری پاکستانی قوم اور ملت کا مشترک اثاثہ ہے. یعنی اس میں کوئی ایک طبقہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ بات کریں. غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی مسلک نہیں بنائی، کوئی بیعت کا سلسلہ نہیں ہے جس کے بعد وہ اپنے متاثرین اور ماننے والوں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کریں اور پھر ان کو خلافت کے شرف سے امتیاز فرما کے معاشرے میں لانچ کر دیں. وہ ایک طالب علم مزاج آدمی ہے. ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے اپنی علمی فکری آراء دے دیتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ کا پاکستانی سماج ہے. اس سماج کے اندر بدتمیز لوگ بھی ہیں، بےہودگی پہ اترنے والے لوگ بھی ہیں، دشنام ترازی کرنے والے لوگ بھی ہیں. اسی سماج کے اندر سنجیدہ طالب علم بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں، شائستگی سے بات کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کو فیس بک کے اوپر نظر آتا ہے نا بسا اوقات غامدی صاحب کا نام لے کر، تو غامدی صاحب کا نام لے کر کچھ بدتمیز لوگ بھی ان سے متاثر ہو گئے. اس طرح سے بہت سارے آپ کو عطائی ڈاکٹر نظر آتے ہیں نا پاکستان کے اندر. تو کیا کبھی آپ نے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے پاس جا کر گیا کہ جی آپ لوگ کیا ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن یہ تو سڑکوں پہ بیٹھ کے لوگوں کے دانت نکال رہے ہوتے ہیں. نہیں، معاشرے نے کچھ گندگی پیدا کر دی ہے، وہ اب گندگی جو ہے وہ ہر جگہ پر جائے گی. تو اس کچھ لوگ ہمارے سماج کے اندر جو ہر ایک کے مخاطب ہیں، آپ کو علماء پہ مل جائیں گے. بڑا اچھا جملہ ہے کسی عالم کا کہ کسی طالب علم نے مسجد میں چوری کی تو کسی صاحب نے تبصرہ کر کے کہا کہ بھائی یہ تو مولوی لوگ تو چور ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چور بھی مولوی بن جاتا ہے. تو اصل میں یہ کچھ ناشائستہ لوگ ہیں جنہوں نے روپ دھار لیا ہے کسی سے متاثر ہونے کا. ورنہ کبھی آپ یہ دیکھیے کہ غامدی صاحب نے اپنی گفتگو میں، اپنے خطبات میں، اپنے لیکچرز میں لوگوں کو یہ کہا ہو کہ جو میری بات نہ سنے اس کی ایسی کی تیسی کر دو یا اس کی دشنام ترازی کر دو، اس کو گھر تک پہنچا کر آؤ. کبھی اس کی دعوت دی ہو، کبھی ان لوگوں کو فروغ دیا ہو. مثال کے طور پہ ہمارے اداروں میں، اداروں کے بارے میں بھی بات ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی افراد لے کے چل رہے ہوتے ہیں. غامدی صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بلند ہے
کہ وہ کہیں پہ ادارے قائم کرے, اس کی ہیرارکی بنائے, وہاں کو بیوروکریسی کو, وہ اپنا علمی فکری کام کرتے ہیں. لوگ متاثر ہوتے ہیں, سماج کے اندر لوگ اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے فکر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ کریں اپنی خدمت. اب اس خدمت میں وہ کس حد تک پورے اترتے ہیں, ان کا اپنا شخصی کردار کیا ہے, یہ کام کرنے ہم بیٹھ جائیں تو ہم علمی فکری کام ہی نہیں کر سکتے. یا ہم فیس بک کے اوپر ہر ایک کے پیچھے جو ہے وہ عصا لے کر بھاگیں کہ بھائی تم نے ہماری رائے. یہ آزادی افکار کی دنیا ہے, لوگ اٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. تو علماء کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص غامدی صاحب کا نام لے کر اگر دشنام ترازی کر رہا ہے تو وہ بدتمیز آدمی سماج نے پیدا کیا ہے, وہ غامدی صاحب نے نہیں پیدا کیا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ متاثرین المورد اس طرح کے ہوتے ہیں. نہیں, ہمارا سماج اس طرح کا ہے جس میں سے بعض لوگ المورد سے بھی متاثر ہوتے ہیں. تو اس فرق کو پیش نظر رکھیں. باقی جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, میں ان کو یہی اپنے بھائی کی حیثیت سے, دوست کی حیثیت سے نصیحت کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا نام لے کر یہ کام کرتے ہیں تو اس پر فکر کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جو لوگ ہمارے صحیح افکار سے واقف ہیں وہ خود لوگ ان کو جواب دے دیں گے. لیکن ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا. علم اور فکر کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ایک خاص نوعیتی سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہیں, اور وہ خاص سطح کے علمی لوگوں کے درمیان زیر بحث آنے چاہیے. ہر علمی فکری بحث عوام کی بحث نہیں ہوتی. ہمارے جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عام لوگوں کو ان ابحاث میں الجھا دیا ہے جو ان کے دائرہ عمل, دائرہ فکر کے بحث ہی نہیں ہے, اور ہم عام گفتگو میں بھی ان چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں. دیکھیں, مسلک ہو, نقطہ نظر ہو, آپ کے کسی بزرگ کی رائے ہو, وہ آپ کے لیے قابل ترجیح ہے, لیکن میری اور آپ کی جو بنیادی شناخت ہے وہ اسلام کی ہے. مسلک کی تبلیغ نہیں ہوتی, تبلیغ اسلام کی ہوتی ہے. تبلیغ, تشریح, توضیح, دعوت یہ ہم دین کی دیں گے. باقی افکار میں بھی اپنا سکتا ہوں, آپ بھی اپنا سکتے ہیں. آپ صاحب علم ہیں, میرے افکار کی غلطی واضح کر دیں. تو عام لوگوں کو کبھی اس طرح کی بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے. کوئی رائے ان کو اچھی لگتی ہے, وہ اس کا فروغ چاہتے ہیں, اس کو بھیج دیں. ان کو کوئی آگے سے رد کرتا ہے تو کہیے کہ جی یہ رد ہم اپنے اہل علم تک پہنچا دیتے ہیں, وہ پھر ایک خاص علمی سطح پر اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں. تو لوگوں کو یہ فرق بھی محفوظ رکھنا چاہیے. المورد کے اسکالرز ہوں یا غامدی صاحب کے تلامذہ, اور تلامذہ کی بھی کوئی ذمہ داری غامدی صاحب پہ نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر نہیں ہے, اس کو نقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں, وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی عدالت کے اوپر گواہیاں دی ہیں, جب اس کی ذمہ داری ہم رسول اللہ پر نہیں ڈالتے, آگے صحابہ کرام موجود ہیں, تو یہ ہمہ شمہ اور بعد کے علماء کے متاثرین کی کسی اقوال کی ذمہ داری اس عالم میں کیسے ڈال جا سکتی ہے؟ اچھا حسن بھائی, آپ نے تاریخی آراء پر بات کی کہ اس میں نہ کوئی دینی فہم کا کوئی مسئلہ ہے کہ غامدی صاحب کی پوری فکر خراب ہو رہی ہے, تو کیا آپ اس بات کو بھی اون کرنے کو تیار ہیں کہ اہل تشیع جو شیخین کریمین سے متعلق جو رائے رکھتے ہیں, تاریخی پس منظر ثقیفہ بنی ساعدہ میں ان کا تقرر کیسے ہوا, اس سیدہ فاطمہ کے ساتھ میراث نبوت کا ایک اختلاف ہوا, یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم ان کا علمی رویہ ہے یا ان کے اختلافات کو دور کریں, لیکن کیا آپ ان کو بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ حق دیتے ہیں کہ وہ شیخین سے سیاسی, علمی اور نظریاتی اختلاف کر سکیں؟ جس سے چاہیں آپ نظریاتی اختلاف کریں, علمی اختلاف کریں, فکری اختلاف کریں, اس کی اسٹریٹجی, اس کے اقدامات پر تنقید کریں, ہر انسان کو یہ حاصل ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے اہل تشیع کریں یا اہل سنت میں سے کوئی کرے. کل کو کوئی اور فرقہ اٹھ کے تنقید کرتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں جس شخصیت کے آگے اپنے تمام تر عقیدت کے براجوں کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے. وہ دین کا تنہا ماخذ ہے. وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے روئے زمین پر کھڑے ہو کے دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کا فرستادہ, منتخب, چنیدہ, بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ان کی اطاعت میں نے کرنی ہے. وہ دین کا تنہا ماخذ ہے. آپ کی ذات والا صفات, آپ نے قرآن و سنت دیا ہے, میں نے اس کے آگے جھکنا ہے, اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. اس کے بعد جس طرح اس دین کے آج میں مخاطب بنتا ہوں اسی طرح صحابہ کرام مخاطب تھے. جس طرح میں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس طرح صحابہ نے بھی کوشش کی. صحیح. یہ ہمارے جو پوری کی پوری تصویر بتائی جاتی ہے کہ جیسے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے جو لوگ تھے ان کے سامنے دین کی شرح و وضاحت, توضیح, تبلیغ, ہر چیز کو, یعنی ان سب کو علماء کی ایک جماعت بنا کر, ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں, ان میں ہر سطح کے لوگ ہیں, خاص سطح کا علمی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جن کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہے, وہ لوگ ہیں جنگجو مزاج لوگ, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ہر شخص نے اپنی صلاحیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا اور دین سیکھا, آگے بیان کیا. جب انہوں نے بیان کیا تو وہ ان کا فہم ہے,
صحیح. ان کے فہم کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں، ان کے اقدامات کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. تنقید اور اختلاف سے کبھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. صحیح. جس چیز سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے نیت اور محرکات کو طے کرنا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخین کریمین جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو غاصبین میں سے ہیں. یہ صحابہ اکرام کی جماعت نے اقتدار کہیں اور آ رہا تھا. یہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر برجمان کرنے کی ذمہ داری تو کسی اور کو دی تھی. یہ لوگ ہیں، یہ جماعت ہے جس نے یہ ہونے نہیں دیا. تو اب بحث قول و فعل سے اوپر اٹھ گئی ہے. صحیح. اب بحث چلی گئی نیت اور محرکات میں. تو یہاں پر دو اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں، اور وہ شخص بھی کون ہے، کوئی ہمہ شمہ نہیں ہے عام آدمی سڑک پہ، وہ جماعت ہے صحابہ کی جنہوں نے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور آپ کے دین کی اشاعت، اس کے فروغ کے لیے اپنی تمام چیزیں قربان کر دی ہیں. یعنی اس درجے کے لوگ ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ کوئی اخلاقی حکم لگاتے ہیں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں، اس کی نیت اور محرکات کے بارے میں کلام نہیں کر سکتے الا یہ کہ آپ اس کو پایا ثبوت تک پہنچا دیں. صحیح. تو جو چیز پایا ثبوت تک پہنچائی جاتی ہے وہ تو اعمال و افکار ہیں، تو اس کی تو دوسری توجیہات بھی موجود ہیں. صحیح. مثلا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سیدنا علی کا منصب تھا اور اس کو دیگر صحابہ نے غصب کر لیا، تو دوسری آراء موجود ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہوا. آخر ثقیفہ کے معاملے میں باقی لوگ بھی تو موجود ہیں نا جو منتخب کر رہے ہیں، تو وہاں پر توجیہ ہوتی ہے قول و فعل. لیکن جب آپ نیت پہ جاتے ہیں تو پھر میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا. صحیح بات. میں آپ سے کیا گفتگو کروں گا؟ آپ کہتے ہو غاصب تھے اس لیے کہ اقتدار کے حریص تھے اور انہوں نے ان کو کرسی سے اتار دیا، تو میں پوچھوں گا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ کہیں گے دیکھو یہ واقعہ کی توجیہ ہوتی چلی جائے گی، واقعہ میں اختلاف ہوتا چلا جائے گا. تو یہ پہلا مسئلہ ہے ان حضرات کے ساتھ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بحیثیت جماعت کو غاصبین کی جماعت سمجھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہے اس کو آگے منتقل کیا ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قوموں کے استفاء کے بعد بنی اسماعیل کی ایک منصبی ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کا پھر کیا ہوا؟ اور جس دین کو میں اخذ کر رہا ہوں اس دین کو پہلے دن سے اجماع اور تواتر کے انعقاد سے آج تک پہنچنا چاہیے. صحیح. تو وہ دین تو منہدم ہو گیا. تو مجھ تک دین پہنچایا کس نے؟ اگر پہلی جماعت ہی غاصبین کی جماعت تھی. اگر ان کی عدالت پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو انہوں نے جو آگے نماز منتقل کی ہے، انہوں نے جو آگے روزے کے طریقے منتقل کی ہیں، انہوں نے جو پوری کی پوری سنتیں عملی طور پر منتقل کی ہیں، خود قرآن مجید کو ان لوگوں نے آگے منتقل کیا ہے. تو آپ نے تو میرے پاس جو ذریعہ تھا، محکم ذریعہ جس سے میں دین کے سورسز کو اخذ کرتا تھا، اس میں گھپلا پیدا کر دیا. صحیح. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جماعت ہی گویا گمراہ ہو گئی تھی اور غاصبین کی جماعت تھی، تو پھر میرا دین کا کیا ہوا بھائی؟ اس دین کو تو آپ بھی اخذ کرتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کو ہم بتاتے ہیں فکر کا اختلاف، سیاسی اختلاف، اس کو اسی دائرے تک رکھیں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اس کو لوگوں کی نیت اور محرکات طے کرنے پر لگا دیتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ قیامت تک حل نہیں ہو سکتا، اور اس لیے حل نہیں ہوا. صحیح. اچھا حسن بھائی، اگر ہم اس کو مزید آگے لے کر چلیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین رشتہ داروں کی ہم بات کریں، صحابہ کرام کی بات کریں، ان کے فضائل و مناقب سے متعلق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے قرآنی آیات کی روشنی میں ان کے فضائل بیان کیے ہیں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہوں چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہوں، چونکہ انہی فضائل و مناقب کی بنیاد پر ایک غیر معمولی رویہ سامنے آتا ہے ان شخصیات کے بارے میں. دیکھیے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں اور خالی ذہن ہو کر مطالعہ کریں تو اس کا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ وہ جو اشخاص اور افراد کی فضیلتوں کی داستانیں لوگوں کو سنائیں. وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی ایک آخری حجت پیغمبر کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی ہے. ہمارا دین دنیا کی سب سے بڑی سچائی کے حوالے سے ہمیں خبر دیتا ہے، اور وہ سب سے بڑی سچائی کیا ہے کہ موت کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا، دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے. اور وہ معاملات جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کی یافت میں رہتے ہوئے بھی متردد ہوتے ہیں، یعنی وہ معاملات جس میں ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو اس باب میں اللہ ہمیں شریعت دیتا ہے، قول فیصل دیتا ہے. یہ قرآن کا موضوع ہے. اس کے بعد پیغمبر جس قوم میں آئے ہیں ان کے سامنے کچھ مخاطبین ہیں، وہ انبیاء کی تہذیبی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے کچھ انحرافات ہیں. تو 5 چیزیں ہیں جس کے پلاٹ پر مشتمل ہے قرآن مجید. وہ پیغمبر آئے گا، آپ کی فطرت میں جو داعیات موجود ہیں ان کی یاد دہانی کروائے گا، آپ کو نیکی بدی کے بارے میں بتائے گا، انذار کرے گا، انذار عام کرے گا، ایک کنکلوسیو آرگومنٹ اتمام حجت کی صورت میں پیش کرے گا. پھر اس کے ساتھ اگر کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو اس کو حیرت و برات کا اعلان کرنا ہے، اور آخر میں جزا و سزا. یہ قرآن کا پلاٹ ہے.
اس پلاٹ کے ارد گرد قرآن کی بات پھرتی ہے. اس کو ہماری اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے سرگزشت انذار ہے. وہ ایک ایسا داستان ہے کہ جس کے اندر پیغمبر کے ساتھ جو احوال پیش آئے وہ بیان کر دیے گئے. تو یہ قرآن کا پلاٹ ہے. اس پلاٹ کے اندر مجھے ذرا وہ کہانیاں پہلے موضوع کے لحاظ سے فٹ کر کے بتائیں جو اس سے برآمد کر رہے ہو. قرآن کا موضوع نہیں ہے صحیح، اور نہ یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے. یعنی ایک خاص دور کے اندر اسحاق مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے، آپ کے اہل بیت ہوں گے، وہ سب کچھ ہوں گے. ان کے بارے میں اگر کوئی میرے اوپر ذمہ داری ہے اخلاقی نوعیت کی ہو تو قرآن میں بیان ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی شخص کا تقوی ورا للہی ہے تو اس کا اللہ سے تقرب یہ غیر معمولی تھا، تو یہ قرآن نے مجھے سمجھا کر مجھ سے کیا حاصل کرنا ہے؟ کیا وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں پر ایمان لاؤں؟ صحیح ہے. ایمان تو میں نے پیغمبر پہ لانا ہے نا، تو پیغمبر کے بارے میں ہر چیز بتاتا ہے. صحیح. یہ باقی جو ادنا مماثلتیں تلاش کر کے ادھر ادھر سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آیت مباہلہ میں کہا ان کو لے آؤ اور ان کو لے آؤ. تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو مت لاؤ، پیغمبر آ جائے تو کیا لوگ جو ان کے ساتھی تھے ان کی فضیلتیں کم ہو جاتی؟ تب بھی وہی فضیلتیں رہتی جو موجود تھیں. تو اس طرح سے اصل میں ہمارے ہاں جو مختلف منہاج امت میں رائج ہے، آپ نے سنا ہوگا غامدی صاحب کی زبانی بھی کہ بھئی ایک پورا کا پورا منہاج ہے جس کو سلفی منہاج کہا جاتا ہے، جس کے اندر روایت اصل ہے. ایک فقہی منہاج ہے جس کے اندر اجماع اصل ہے. ایک صوفی منہاج ہے جس کے اندر خدا کا مشاہدہ کرنا یہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے. ہم لوگوں کا کوئی نقطہ نظر ہے. ایک اور منہاج ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں 100-200 سالوں، اور وہ ہے منہاج عقیدت، جس کے اندر آپ اصل میں عقیدت پر مبنی کچھ ہیرو شپس پیدا کرتے ہیں اور ان ہیروز کے ساتھ اپنے تعلق اصل میں مذہب سے تعلق بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا فطری منہاج ہے، کافی دیر سے پیدا ہوا امت میں. یہی منہاج ہے جو آگے بڑھ کے منہاج شرک میں ڈھل جاتا ہے. کیونکہ آپ کو جس وقت خدا کو زمین پر نظر نہیں آ رہا نا، خدا نے تو اپنا پیغام دیا، پیغمبر سے پیغام فکر پر مشتمل ہے، وہ رخصت ہو گیا. اب فکر آپ کو متاثر نہیں کر رہی، آپ کو بندے چاہیے. تو جب بندے چاہیے تو پہلے آپ بندوں کو اس جگہ پر لے کر جائیں گے جہاں پر ایک غیر معمولی حیثیت ان کی بنے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بندے خدا کی مینیفیسٹیشن بن جاتے ہیں. اور ان بندوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ خدا پرست کہلاتے ہیں. اور ان بندوں سے کے بارے میں آپ کی وہ رائے نہ ہو جو آپ کے دل میں ہے تو آپ خدا کے منکر ہو جاتے ہیں. صحیح. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تاریخ ہے انسانیت کی. خود بنی اسماعیل کے اندر جو شرک کی ابتدا ہوئی ہے اس کی داستان پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. روایات کے اندر آتی ہے کہ کیسے ایک بزرگ شخصیت رخصت ہوئی ہیں اور لوگوں نے ان سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے ان کے جو مختلف تصاویر ہیں، شبیہات ہیں، بنانا شروع کی، اور کرتے 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 یہ بات کہاں تک پہنچ گئی. تو یہی ہم آج دیکھتے ہیں. یعنی میں اللہ کی بات کروں، اللہ کے رسول کی بات کروں، آپ اگر میرے منہ پہ فتویٰ لگا دیں تو مناسب ہوں. بھائی میں اگر مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں کسی شخصیت کا ایک مقام ہے، میں اس کو اس جگہ نہیں سمجھتا، اس سے میرے دینی فریم پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ میں ان کی نیت پہ کوئی کلام کر رہا ہوں، نہ ان کے محرکات پہ کوئی کلام کر رہا ہوں. سیاسی اقدامات زیر بحث ہیں. تو سیاسی اقدامات جس پہ چاہیں آپ تنقید کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں منہاج عقیدت جس کو میں نے کہا، اور بہت بدقسمتی ہے کہ امت کی وہ فقہی روایت یا وہ سلفی روایت جو کم سے کم آثار پہ اور اقوال پہ اور چیزوں کی تنقید پہ کھڑی تھی، وہ بھی اس سے متاثر ہو گئی. بر صغیر کے اندر گزشتہ 150 سال میں جو منہاج عقیدت پروان چڑھا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک غیر معمول سپر ہیرو کی تصویر بنا دی گئی ہے. اور اس میں اگر آپ ان کے نظریات کو نہ مانیں کہ وہ بھی مثال کے طور پہ حاضر و ناظر تھے اور عالم الغیب تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، تو پوری کی پوری اکابر کی ہمارے ہاں فہرستیں جن کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا. تو ضرورت اس امر کی ہے، اور جس چیز کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ویسے ایک اور منہاج بھی ہے امت میں منہاج عقیدت کے علاوہ، ہمارے استاد نے پچھلے دنوں وہ اصطلاح، وہ ہے منہاج جہالت کا، کہ جس کے اندر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ جتنے معاملات ہیں ان میں گفتگو تو ہو سکتی ہے، لیکن جو منہاج جہالت ہے اس میں تو بات ہی نہیں ہو سکتی. وہ بھی ایک پوری کی پوری قوم ہمارے یہاں اس وقت تیار ہو گئی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا دین اتنا پیور ہے، اتنا محکم ہے، اور وہ بغیر کسی شائبہ تردد کے آج ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس کی توضیح ہوگی، تشریح ہوگی، تفہیم ہوگی، تفسیر ہوگی، اس میں اختلافات ہوتے ہیں. دین محکم ہے اور وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. اس کے بعد افراد ہیں، ان کی آراء ہیں، ان کے تاثرات ہیں، اور تاریخ ہے. اس تاریخ میں آپ اختلاف کریں، دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. افراد سے آپ اختلاف کریں، دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اختلاف کریں قول پر، فعل پر، نیت، محرکات، اخلاقیات، اس کے دائرے میں ہم نہیں جا سکتے. اچھا، اسی عنوان کا آخری سوال پہ چند ایک مختصر سوالات.
اسی عنوان پر اگر ہم دیکھیں تو آپ اس نوجوان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے صحابہ کرام کے سیاسی اقدامات سے کسی کو اگر کوئی اختلاف بھی ہے وہ اس کو شائستگی سے بیان کرتے ہیں، اس نے آپ کی تحسین بھی کی آپ نے کہ چلیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل واقعتاً ناسبی مزاج ہیں، وہ بدتمیزی کرتے ہیں، ایون رافضیت میں تبرہ بازی ہے، لیکن اب سنیوں میں بھی آ گئی ہے کہ وہ سیدنا علی کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ ایسے نوجوان کو ان کی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، کوئی علمی گفتگو نہ کرے، سیدنا علی کا کوئی دفاع نہ کرے جو کہ اب وہ بدتمیزی پہ آ گیا ہے، اور جو شائستگی کے ساتھ اگر حضرت علی سے اختلاف کر رہا ہے تو اس سے بات کی جا سکتی ہے، بدتمیز سے بات نہیں کی جا سکتی؟ آپ کیا کہیں؟ دیکھیے قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر بھی جاہلین ہوں ان سے اعراض کرنا چاہیے۔ آپ گفتگو کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کریں جن کے اور آپ کے درمیان کچھ کامن پوائنٹ آف ریفرنسز ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہم اپنی بات بھی جب پہنچانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو گفتگو کے پری ریکوزٹس ہیں، تو اس کے پس منظر کے اقدامات ہیں، ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ صحیح۔ مطلب میں اگر آپ میرے پاس آئے ہیں ابھی اور آپ مجھ سے کہیں کہ جی میں ایک مقلد ہوں، آپ مجھ سے قرآن کی اس آیت کے بارے میں بحث کریں، تو میں آپ کو چائے پلاؤں گا، آپ کے ساتھ گپ شپ کروں گا، بتاؤں گا آپ بھی اپنے گھر جائیں میں بھی اپنے گھر جاتا ہوں۔ لیکن آپ میرے پاس آ کے کہتے ہیں بھائی میں قرآن مجید کا سنجیدہ طالب علم ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں اس چیز کو، میرے نزدیک دیکھیں لغت اس لفظ کا یہ معنی بتا رہی ہے، آپ کیسے اس کی دوسری، تو میرے اور آپ کے درمیان کوئی کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہوگا۔ مقلدین سے گفتگو نہیں ہو سکتی، اس طرح جوہلا سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ امام شافعی سے منسوب قول ہے، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے اس کی، وہ کہتے ہیں جب بھی میں نے کسی جاہل سے بحث کی میں ہار گیا۔ صحیح۔ تو جاہل سے جب بھی آپ بحث کریں گے آپ ہاریں گے، وہاں جہالت جیتے گی، اس لیے کہ جہالت جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے شدت پر، صحیح، وہ اونچی آواز پر، وہ اپنے زام اور برتری پر۔ تو سنجیدہ طلبہ کو، سنجیدہ لوگوں کو ان لوگوں سے اعراض کرنا چاہیے، ان کو اپنی دنیا میں رہنے دیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ زندگی ہو بھی تب بھی میں اور آپ اگر دین کو مانتے ہیں بھائی تو اس کا ایک مقصد ہے جو دین نے متعین کیا ہے، وہ ہے تزکیہ۔ کیا قیامت کے دن دنیا کا کوئی عالم مجھے کسی کتاب سے نکال کے یہ بتا دے کہ قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ میں سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے باب میں کس کو حق پر سمجھتا تھا، اس کی گواہی دوں؟ اگر تو یہ میرے ایمان کے تقاضوں میں ہے تو جائیے حدیث جبریل میں جا کر ان کو مشورہ دیں، سیدنا جبریل کو، کہ آپ آئے تھے اللہ کے پیغمبر کو اور پوری امت کو یہ سبق دینے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آپ نے تو اس میں چیزیں بیان ہی نہیں کی۔ پھر جائیے قرآن مجید کے اندر، وہاں پر ذرا اللہ تعالیٰ سے شکوے کریں گے جی یہ جو چیزیں ہم نے دین کے نام پر پیش کر دی ہیں وہ تو قرآن مجید میں آپ نے بیان ہی نہیں کی۔ تو تاریخی معاملات میں مختلف لوگ مختلف آراء اپناتے ہیں، جہلا بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا دائرہ کیا ہے، اگر ہمیں کوئی رائے ٹھیک لگتی ہے تو اس کو اس دائرے میں بیان کریں۔ باقی یہ جو لوگ تبرہ بازی کرتے ہیں یہ رد عمل کی نفسیات ہے، ایک جانب سے جب ایک کام ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد بھی یہ ہے کہ تاریخی معاملات کو ہم تاریخی حیثیت سے نہیں دیکھتے، اس وقت تاریخی معاملات کے ساتھ اب نصوص کو نفی کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی مشہور ہے نا جی بھائی یہ حدیث عمار میں آیا کہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے اگر فیصلہ کیا تھا، یہ سوال میں اکثر اپنے ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو تاریخ کے طلبہ ہیں، تو رسول اللہ کے اس فیصلے کو جس وقت سیدنا علی نے حکم بنانے کی بات پیش کی، کیوں نہیں پیش کیا؟ یعنی اگر تو کوئی ڈیوائن فیصلہ تھا تو اس تحکیم کے موقع پر یہ قبول کیسے کر لی گئی کہ تحکیم ہونی ہے؟ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے اگر بفرض محال اللہ کے پیغمبر یہ کہہ کر جائیں کہ بھائی تم حق پر ہو گئے، تو یہ تو میں اس حق پر ہونے کی نفی کر رہا ہوں خدا کے پیغمبر کی اس نصیحت کے بعد، کہ میں کہوں کہ جی آئیے جی گفتگو کرے میرے ساتھ۔ صحیح، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ میں نے پچھلے دنوں کہیں گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کی، ہمارے بعض احمدی حضرات اس پہ بڑے نالا ہوئے، اور میں نے کہا کہ بھائی یہ تکفیر کا آغاز ہوا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے ڈیٹا وغیرہ نکالا کہ بھائی محمد حسین بٹالوی نے آغاز کیا تھا اس کا۔ تو میں نے کچھ چیزیں ان دوستوں کے سامنے پیش کی، تو میں نے کہا بھائی یہ تو جب آغاز ہوا تھا تو اس کے بعد تو یہ عدالت میں چلے گئے تھے، اور عدالت میں جانے کے بعد عدالت نے دونوں کو پابند کیا کہ آج کے بعد آپ یہ نہیں لکھیں گے، اور ان کو کہا کہ آج کے بعد آپ کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے، اور دونوں نے اس میں سائن کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ پیغمبر بھی عدالت میں لکھ کر آ جائے کہ میں آج کے بعد یہ باتیں بیان نہیں کروں گا؟ صحیح ہے، تو پھر پیغمبر کس چیز کا ہوا؟ صحیح، یہ سیلف کنٹرڈکشن ہے نا۔ تو یہی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو اللہ کے پیغمبر کی سنت سے حق پر قرار دے رہے ہیں تو اس شخص کو بھی تو اس دعوے کو قبول کرنا چاہیے نا۔ صحیح، وہ تو آگے بڑھ کے کہہ رہا بھائی آگے بیٹھ کے مسائل پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس پر ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو لوگ جب اس کو عقیدت کی نظر سے اتر کر
تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے دیکھیں گے، جو تصورات انہوں نے بنا لیے پری کنسیوڈ، اس کا معاملہ، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ یہ نہ بھی ہو واقعہ کربلا، یہ نہ بھی ہو مثال کے طور پہ جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ، وہ آپ کا ایک تصور ہے ایک شخصیت کے بارے میں، وہ امامت کا تصور ہے، تو اس کا کیا کریں گے پھر ہم؟ یعنی وہ تو مبنی بر نصوص ہے نا آپ کے نزدیک، تو وہ تو پھر بھی رہے گا، تب بھی ہم غاصبین ہوں گے، تب بھی ہم سب چیزیں ہوں گی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اور میں انہی لوگوں کو مخاطب بناتا ہوں جن کے ہاں یہ فہم پیدا ہو چکا ہے کہ ہم نے گروہی تعصبات سے نکل کے خالص اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات سننی ہے، وہ تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے دیکھیں اور اس میں اختلاف رائے کو گوارا کرنے کا ایک جوہر اپنے اندر پیدا کریں۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے روایات کی بات کی، تو سیدنا علی کے حق پر ہونے کی جو روایات کتب حدیث میں نقل ہوئی ہیں، اس پر آپ مختصر کیا کہنا چاہیں گے؟ ان روایات میں بظاہر شیخ البانی بھی اس پہ صحت کا حکم لگاتے ہیں، شعیب الارنوط بھی صحت کا حکم لگاتے ہیں، تو یہ روایات میں جو حضرت، اور بعض روایات تو سیدنا علی سے خود روایت ہیں، وہ جوتی گاٹنے والا واقعہ ہے کہ آپ تعویل قرآن پر قتال کریں گے، اور حضرت علی وہ بھی پیش نہیں کر رہے، تو غامدی صاحب نے جو اس پر ایک رائے دی ہے وہ ایک پینڈورا باکس کھل گیا ہے، تو یہ روایات کہاں سے آ گئی اور صحت بھی ہے؟ تو میں اگر آپ کو کچھ ایسی روایات بتاؤں جن کی صحت پہ ارناؤط بھی ہوں گے اور البانی بھی متفق ہوں گے اور سارے محدثین کا اتفاق ہوگا، اور وہ سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت بیان کر رہی ہوں گی، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مثال کے طور پہ اس وقت ہمارا حدیث کے اوپر کام شائع ہوا ہے، اس میں آج تک یہ جو سمجھا جاتا تھا کہ ایک مہدی آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اطلاقات بھی لوگوں نے کیے، کسی نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز پہ کیا، ہم نے وہ روایات نکال کے بتا دی ہیں جن کا مصداق ہمارے نزدیک سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ اچھا جی، صحیح۔ وہاں تو فضیلتیں اور کچھ مناقب بیان ہو رہے ہیں، یہاں تو مہدی جیسے بڑے منصب پر فائز کر دیا، تو کہاں تک جائیں گے؟ صحیح صحیح۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا گروہ نکلے گا اور وہ پانی کے اوپر ایسے ایسے جہازوں میں ہوگا جو پہلی دفعہ جہاد کرے گا، تو اگر وہ باغی طبقہ تھا تو اس کو اللہ کے پیغمبر اور بتاتے ہیں اس میں فتح ہوگی اس کو۔ تو یہ روایتیں ہر جگہ موجود ہیں بھائی۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ان روایتوں سے جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، صحیح، یہ سوال ہے۔ سیدنا علی اگر کہیں جہاد کریں گے قرآن والوں کے خلاف تو کریں گے نا بھی جا کے، وہ ضرور کریں، اگر کریں گے رسول اللہ نے کوئی پیشن گوئی فرمائی ہے، وہ حرف بحرف پوری ہو گئی ہے تو ضرور کریں گے، اگر نہیں پوری ہوئی تو ہم کہیں گے روایت کی تعویل کرو۔ لیکن ان چیزوں سے ان کے جو سیاسی اقدامات ہیں، یعنی یہ بھی کسی روایت میں آیا ہے کہ سیدنا علی جو ہیں وہ تحکیم کا فیصلہ کریں گے، نہیں آیا نا، تو آپ نے تو کیا یہ کام، تو یہ سیاسی اقدام ہے نا۔ یہ بھی کہیں کسی روایت میں آیا ہے کہ سیدنا علی مالک اشتر کو جو ہے وہ خلیفہ اپنا گورنر مقرر کریں گے، کہیں نہیں آیا، سیاسی اقدام ہے۔ یہ بھی کہیں پہ آیا ہے کہ مثال کے طور پہ سیدنا حسین جو ہیں اور سیدنا حسن جو ہے اور سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں، یہ سیاسی اقدامات ہیں۔ تو جو روایات آئی ہیں ان کے اوپر لوگ تحقیق کریں، اس سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر امت کو یہ سبق دیا ہو کہ بھائی یہ میرے بعد 2 معرکے ہوں گے، میں اس میں ایک گروہ کی برات کا اعلان کرتا ہوں اور وہ یہ لوگ ہوں گے، اس میں زیادہ سے زیادہ حدیث عمار پیش کی جاتی ہے، اس کی ہم نے توجیہ کی ہے، اس کو ہم نے سمجھایا ہے، تفصیل سے غامدی صاحب کا نقطہ نظر آپ اس پہ جان سکتے ہیں کہ وہاں پر فعل باغیہ سے کیا مراد ہے، کن لوگوں کی وجہ سے عمار وہاں پر شہید ہوئے، اور اگر وہ باغی گروہ تھا تو سامنے والوں کو اس کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ سارے معاملات ٹھنڈے دل و دماغ سے، ان میں وقت لگتا ہے میرے بھائی، تھوڑا سا ابھی ہم نے بات کی ہے، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، کوئی 100-200 سال گزریں گے انشاءاللہ پھر سننا سمجھنا شروع ہو جائے۔ اچھا، غامدی صاحب کا ایک بہت ہی، جب وہ پاکستان میں غالباً ہوا کرتے تھے، کچھ مدارس کے علماء آئے تھے، انہوں نے غامدی صاحب سے صحابہ کی تعریف پہ ایک سوال کیا تھا مائز اسلمی کے حوالے سے، کہ غامدی صاحب نے نازیبا الفاظ اپنی کتاب میں ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں، تو وہاں غامدی صاحب نے صحابی کی تعریف میں 2 نقطہ نظر متعارف کروائے تھے، محدثین کی تعریف اور اصولیین کی تعریف۔ تو اس میں مؤدبانہ اور عاجزانہ ایک سوال ہے کہ غامدی صاحب اصولیین کی تعریف کو پریفر کرتے ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ملازمت اختیار کی وہ آپ کے جانثار صحابہ ہیں، باقی آقا علیہ السلام کے زمانہ کے مسلمان ہیں، تو حضرت معاویہ اس صحابی کی تعریف میں کیسے آ جاتے ہیں؟ آپ کے نزدیک نہیں آتے تو نکال لیں، ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ میری نظر میں
صحابی کی تعریف میں نہیں آتے تو نہ میرے دین پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ مجھے کہ کچھ پہ اعتراض ہوگا، آپ نکال دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے نہ سیدنا امیر معاویہ سے دین لیا ہے، ٹھیک ہے، نہ میرے عقیدے کی بنیاد سیدنا امیر معاویہ کو صحابی بنانا ہے۔ آپ یہاں تک کہہ دیں کہ سیدنا امیر معاویہ تاریخ کی کوئی شخصیت ہی نہیں تھے، صحیح ہے، آپ کہنے کو کہہ دیں، اور لوگ آپ کو بتا دیں گے بھائی اسٹیبلش ہسٹری کے مقابلے میں تم ایک بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہیں جی سیدنا علی اور باقی صحابہ حقیقی صحابہ تھے اور یہ لوگ صحابی کی میری تعریف میں فٹ ہی نہیں آتے، تو نہ ہے نا، ٹھیک ہے، ایک صحابی جو ہے ایک دین کی اصطلاح ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ کون شخص صحابی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ زبان کا ایک لفظ ہے، صحیح، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، مصاحب۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس شخص کو اصطلاح میں مصاحب نہیں سمجھتا جس نے 25 سال نہ گزارے ہوں یا 30 سال، یہ خود جو دو اصطلاحات ہیں یہ دو اصطلاحات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ اصولین کی اصطلاح ہے اور محدثین کی اصطلاح ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی اصطلاحات ہے نا بھائی۔ انہوں نے غور کیا کہ کس شخص کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ ساتھی ہونے کی حیثیت سے متعارف کروائیں گے اور کون سا شخص محض ایک ملاقات ہوئی ہے اس کا حکم اطلاق اس کے اوپر کر دیں گے۔ تو کوئی شخص آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہے سیدنا امیر معاویہ جو ہیں وہ اس درجے کے صحابی نہیں تھے، اس کا تو انکار اگر آپ کریں گے کہ جی ان کو رسول اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ تو ایک اسٹیبلش ہسٹری سے لڑنے والی بات ہے، اس سے بھی لڑے جا کر، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وسائل مہیا کیے ہیں، ہر جگہ پر جو بھی آپ دعویٰ کریں گے دنیا کے اندر اس دعوے کو رد کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ان کے علم، ان کے فکر، ان کے سیاسی اقدامات اس پر کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو حق ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی باقی صحابہ کی تعریف میں آتے ہیں، میرے نزدیک وہ نہیں آتے، آپ کی رائے آپ اس پر قائم رکھیں۔ صحیح۔ سیکنڈ لاسٹ کویسچن، آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، بہت بڑے یوٹیوبر ہیں اور لوگوں سے یوٹیوبر نہ کہیں ان کو یوٹیوبر کہنے پہ میں احتجاج کروں گا، وہ دین کے ایک سچے طالب علم ہیں، داعی ہیں، وہ ایک فکر فلسفہ رکھتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے وہ اس کا ابلاغ کرتے ہیں، اور کسی بھی دین کے طالب علم کو چاہے اس کی کسی بھی آراء سے ہمیں اتفاق ہو اختلاف ہو اس کو اسی طرح سے ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں جو دین اسلام کے بارے میں جو تصورات ان کے ہیں اور جو انداز ان کو ٹھیک لگتا ہے اخلاص کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی، اس میں بہت ساری چیزیں بڑی مثبت ہیں۔ شرک کے حوالے سے ہمارے یہاں جو بالکل حساسیت ختم ہو چکی تھی اس کو انہوں نے دوبارہ سے اجاگر کیا ہے، اور ہمارے یہاں قصے کہانیاں اور یہ دین کے نام پر جو پوری کی پوری میتھولوجی بنا دی گئی تھی اس کا انہوں نے رد کیا ہے۔ ان کی بہت ساری چیزوں سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کے لیے یہ اصطلاح پسند نہیں کرتا کہ ان کو یوٹیوبر کہا جائے۔ وہ ایک طالب علم ہے، دین کے سچے عالم ہیں، اور ان کو یہی عزت اور اکرام امت کو بھی دینا چاہیے اور ہمیں سب کو بھی دینا چاہیے۔ آپ سوال پورا کریں۔ چلے میں معذرت چاہتا ہوں، علی بھائی بھی سنتے ہیں اکثر، تو علی بھائی سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ ماشاءاللہ دین کا ایک اچھا کام بھی کر رہے ہیں، میری ان سے ملاقات بھی ان کی للہیت اور میں نے ان سے ملا بھی اور بڑا مجھے اچھا بھی لگا۔ تو آپ مختصر اگر بیان فرما دیں کہ ان سے اختلاف اتفاق پہ تفصیلی مضمون ہو جائے گا، لیکن سننے والوں کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ علی بھائی کو جو لوگ سنتے ہیں شرک سے انہوں نے توبہ کی ہے، قصہ گوئی سے توبہ کی ہے، لیکن جو ایک امام ابن حزم رحمہ اللہ کا منہج ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح قطعی ہے، اس میں بہت زیادہ غلو آیا ہے مرزا صاحب کو سن کر، تو اس کی اگر آپ تھوڑی تنقید فرما دیں کہ ایک سچا طالب علم مرزا صاحب کو سنتا تو ہے، لیکن علی بھائی جو احادیث سے نتیجہ نکالتے ہیں وہ بعض اوقات 180 ڈگری پہ چلا جاتا ہے، اور علی بھائی خود بھی مدرسہ فراہی کے ماننے والوں سے نالا بھی ہو جاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں دنیا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف منہاج ہیں، حدیث کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کو غامدی صاحب نے اپنی 30 اعتراضات سیریز میں حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان کو 25 30 بلکہ 35 قسطوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ ہم حدیث کو کیسے دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی روشنی اور اس کے امتثال امر میں حدیث کی ہمارے نزدیک کیا حیثیت ہے، حدیث کا دائرہ کیا ہے، حدیث کے مشمولات کیا ہیں، حدیث کیسے دین کی شرح و وضاحت کرتی ہے، تبیین کے ان تمام مباحث پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات چیت کی ہے۔ نصیحت آپ نے پوچھا دوستوں کو کیا کرنی چاہیے، نصیحت صرف ایک ہے کہ جب بھی آپ کسی صاحب علم کو سنیں تو اس کو سننے کے بعد اس کی گفتگو میں جو استدلال ہے، جو بنیادی چین آف آرگومنٹ ہے، اس کو اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر عالم کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا رجحان ہوتا ہے، وہ ایک خاص پس منظر زمان و مکان میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے، اس سے قطع نظر کرتے ہیں اور وہ اصل جس پر نقطہ نکالے کہ یار یہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی اصل کیا ہے، اس کے نظر وہ یا قرآن مجید کی کوئی آیت ہوگی یا علم و عقل کا کوئی مسلمہ ہوگا یا خود روایت کے اندر بیان ہونے والی کوئی بات ہوگی، اس کو نکالیں اور نکالنے کے بعد یہ دیکھیں کہ جو متبادل افکار معاشرے میں موجود ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کو نصیحت یہ ہے کہ ہمیں سنا کریں، اور جو ہمیں سنتے ہیں ان کو نصیحت یہ ہے کہ ان کو بھی سنا کریں، ہر ایک کو سنیں، اور جب آپ سنیں گے اس سے آپ کا علم بڑھے گا
اور آپ ایک کو سن کر اس کی رائے اپنا لیں گے نا اور دوسرے کو نہیں سنیں گے تو خود آپ کی وہ رائے بھی ناپختہ رہ جائے گی. آپ اگر دوسرے نظریات کو سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی تنقید کیا ہے ہم پہ. تو پھر آپ مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے, مزید غور و فکر کریں گے, اس سے آپ کی تنقید اور محکم ہو جائے. صحیح. بس آخری سوال, جماعت احمدیہ کے حوالے سے میں یوٹیوب پر ماشاءاللہ کام بھی کر رہا ہوں, ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ان کے مربیین سے. احمدیہ کے خلاف کہا آپ نے, ان کے بارے میں خلاف کسی کے نہیں کرنا چاہیے, کام کسی کے خلاف نہیں کرنا. ہمیں صرف اصلاح کا یہ دعوت کہی. جب ہم کہتے ہیں نا کسی کے خلاف کام کر رہے ہیں تو یہ جب ہمارے بارے میں کہا جائے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. خلاف کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ میری رائے ہے, اپنی رائے پیش کر رہا ہوں. جماعت احمدیہ ہو یا دنیا کی کوئی جماعت ہو, ہم ان کے نظریات کی اوپر تردید بھی کریں گے, ہم ان کے افکار کے اوپر اگر کہیں کفر پایا جاتا ہے اس کا اطلاق بھی کریں گے, شرک کا. لیکن بحیثیت مسلمان اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ کہ میں داعی ہوں, قاضی نہیں ہوں. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں کہوں, اور جس وقت ہم ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں اور پہلے سے ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم تو تمہارے مثال کے طور پہ خلاف ہیں, تو وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں اس سے. تو آپ یہ کہیے کہ میں جماعت احمدیہ کی تردید میں جو صحیح دین ہے اس کی دعوت پیش کرتا ہوں اور ان کو متوجہ کرتا ہوں جو دین کی طرف ہے. جی ایسے ہی. تو میری بھی کافی ان سے ڈسکشنز ہوئی. انصر رضا احمدی صاحب کے ساتھ غامدی صاحب کا بھی ایک ڈسکشن سیشن ہے, میرا بھی ان کے ساتھ ہوا, اور بھی کئی مربیین کے ساتھ ہوا. تو ایک احمدی نوجوان اکثر ہم سے سوال بھی کرتا ہے, اور بعض اوقات لینگویج بیریئر پر آ کر وہ پنجابی میں ٹھس ہو جاتا ہے. تو آپ مختصر اگر غیر احمدی مسلمانوں کو اور احمدی حضرات کو یہ بتانا چاہیں کہ آیت ختم نبوت کی تفسیر میں ہمارا بنیادی اختلاف ان سے کیا ہے, اور زمانۂ رسالت کی جو عربی زبان ہے وہ ہمیں خاتم النبیین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیے, اس پر غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے, لوگ اس کو وہاں پڑھ سکتے ہیں. میں چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے تو ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں جس پر لوگ غور کریں. ٹھیک ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جس وقت ہمارے احمدی حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ اس آیت ختم نبوت کے اندر جو خاتم النبیین کہا گیا ہے اس سے صرف تشریح نبوت کا خاتمہ ہوا ہے, ذرا اس نقطہ نظر پہ غور کریں کہ یہ بھی وہ کیسے ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یعنی تشریح نبوت کا خاتمہ بھی ثابت صحیح. کہاں ہے تشریح نبوت کا خاتمہ؟ صحیح. یا قرآن مجید پورے کو پڑھ جائیں, کہیں پر اور کسی جگہ پہ یہ کہا تشریح نبوت کا خاتمہ ہوا ہے, تو تشریح نبوت کا خاتمہ بھی بیان نہیں ہے. صحیح ہے. بس میں اتنی بات کرتا ہوں. باقی ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ آسمان کی طرح ہے, اس کے اوپر کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ کلام اس شخص نے کرنا ہے جس نے اس عقیدے کے اندر کوئی قدغن پیدا کرنی ہے, کوئی طاق لگانی ہے, کوئی جھول دکھانا, اس کو لے کر آنا ہے. یہ متفق علیہ بات ہے. اس پر کسی شخص کو مثبت دلیل لے کر آنی ہے بتانے کے لیے کہ قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ تم بھی نبی ہو سکتے ہو, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. صحیح. یہ مشکل میدان ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو ہم اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.